अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ़ी नोट में खुश आमदीद और मैं हूँ आपके साथ महरीन फ़ातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात को लेकर जिस तरह से इख्तिलाफ़ात बढ़ते जा रहे हैं। जैसा कि दिसंबर में मशकूक तरीके से इंट्रा पार्टी इंतखाबात हों या फिर बल्ले के बगैर इंतखाबात में जाने का प्लान बी हो या फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत का फ़ैसला हो, यानी कहीं ना कहीं बानी PTI के जेल जाने से कहीं ना कहीं क़यादत में हम देख रहे हैं फुक़दान का जो असर है वो नज़र आ रहा है। और वहीं अगर बात की जाए सियासी मुखालिफिन की, तो सियासी मुखालिफिन भी जो है तंज करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सियासी रहनुमाओं की कमी है। और वहीं फैसल वोडा साहब भी ये खबर दे रहे हैं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जो है वो अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर सकेंगे और रमज़ान के बाद उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो शुरू हो जाएंगी। और साथ ही साथ वो शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी यही कहते हैं कि वो 2 साल जो है उनकी हुकूमत चलेगी और पीपल्स पार्टी जो है उसके बाद दिखाई देगी। और ये क्या मामला रुख इख्तियार करेगा, इस पर हमने अपने पैनलिस्ट की राय भी जानेंगे। और इसके साथ साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र जो हैं वो भी ये कह रहे हैं कि महसूस होता है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से जो इत्तेहाद हुआ है ये फ़ैसला दुरुस्त नहीं है जिसने किया, और जैसे ये हुआ इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। तो वहीं गौहर साहब भी ये कह रहे हैं कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में सोच समझ कर हमने शमूलियत इख्तियार की, ये दुरुस्त फैसला था। उन्होंने भी कुछ गुफ्तगू किया, पहले वो देख लेते हैं। जी हसन साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। बढ़िया बातें किया करते थे नून के तंजीमी ढांचे को लेकर, और आप देख रहे हैं अब इख्तलाफात जो हैं किस कदर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। और क्या देख रहे हैं आप सियासी पार्टी के लिए और ख़ास तौर पर जमहूरियत के लिए कितना ये ख़तरनाक हो सकता है? देखिए, आप जो बात कर रही हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कि वहाँ पर इख्तलाफात होते रहे, मेरे ख्याल में तो इख्तलाफात अभी भी मुस्लिम लीग नून में बरकरार हैं किसी न किसी जगह पे। ये चंद रोज़ की बात है कि मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से मुस्लिम लीग नून के कुछ सीनियर रहनुमा मुलाकात करने के लिए गए, जिनको वक्त दिया गया था, लेकिन ऐन वक्त पर उनको मालूमात मिली कि जो तमाम शेड्यूल था वो मनसूख हो गया है। और मेरी इत्तला ये है कि अभी भी वहाँ पे लड़ाई है। वफाक और पंजाब में भी मामलात बनेगा, क्योंकि कुछ ऐसे अफराद हैं, अभी जब ज़िमनी इंतखाबात की तरफ हम जा रहे हैं तो 20-22 के करीब जो होने हैं, वहाँ पर भी टिकटों की तकसीम के लेकर के मामलात को लेकर भी मुस्लिम लीग नून में इख्तलाफात बरकरार हैं। और मेरी इत्तला ये है कि शायद मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस माह के जो है रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे में वो सऊदी अरब चले जाएं और वहाँ पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहिबा भी उनके साथ जाएंगी, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी जो है वो जा रहे हैं, और हो सकता है कि शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ पर जाएं। लेकिन वहाँ से अभी तक क्या ये प्लान है मुस्लिम लीग नून का कि शायद नवाज शरीफ साहब वहाँ से आगे लंदन की परवाज़ ले लें और वो पाकिस्तान ना आए, और वो फिर कब आते हैं वो तो कोई अंदाजा नहीं है। ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं तो देखिए, मैं तो आपको खबर बता रहा हूँ। आपने वो शुरू में या सवाल किया या शरारत की, तो मैंने आपको बता दिया कि मुस्लिम लीग नून के मामलात भी ऐसे हैं जो अभी तक मामलात हल नहीं हुए, जिससे आप ये कह सकते हैं कि वहाँ पर भी हालात कोई तसल्ली बख्श नहीं है। और रही बात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, तो ये तो एक ऑर्गेनाइजेशन समझ लें या इसे कोई पार्टी कहते हैं, पार्टी समझ लें। शुरू दिन से ही इनके मामलात जो अल्लाह तवक्कल ही चलते रहे हैं। कोई इन्होंने अपना तंजीमी ढांचा तो उस तरीके से बनाने के लिए पहले दिन से कोशिशें नहीं की थी कि हम निचली सतह पर भी मामलात पर फोकस करें, हम कुछ सियासी तर्ज अमल के तहत सियासतदानों को इकट्ठा करने के लिए किसी हद तक काम करें। देखिए, जब आपको अंदाज़ा होना कि आपके खिलाफ हवा चल निकली है तो उस टाइम आप बहुत सोच समझ के कदम बढ़ाते हैं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि आप जब ताकतवरों के साथ मुकाबला करने जा रहे हैं तो उस वक्त आपको ध्यान से सोच समझ के एक सियासी तर्ज अमल, एक मुफाहमती एंगल से आपको आगे बढ़ना होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जब उनको अंदाजा हुआ कि उन्होंने तगड़ों से मुकाबला करना शुरू कर दिया है, जबकि उनकी हार ही होनी है, तो फिर उन्होंने आगे सियासतदानों को आगे लाने के बजाय उन्होंने वकला टीम को आगे कर दिया और फिर गलती पर गलती करते चले गए। और फिर ये एक ऐसी सियासी जमात है, मैं ये समझता हूं कि ये अपने यू टर्न को एक बहुत बड़ी कामयाबी समझते हैं। इनको तो ये चाहिए कि जो माजी में गलतियां हुई, अभी ये मामला लेकर बैठ गए कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ मामला हुआ। मेरी इत्तला ये है कि इमरान खान साहब ने, बानी PTI ने ये बात कही थी कि किसी भी सूरत हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ नहीं जाएंगे। उन्होंने 2 जमातों की बात की थी, या तो जमात इस्लामी के साथ, या वो कह रहे थे कि हम मुत्तहिदा मजलिस वहादतुल मुस्लिमीन के साथ जाएंगे। तो हुआ क्या, ये तो फैसले कोई और लेने लग गए बानी PTI से पूछे बगैर। अब उस पर भी एतराज़ात सामने आ रहे हैं। तो देखें, ये मामला तो बहुत सारे पेचीदा होते चले गए, और फिर मामला मजीद संगीनी सिचुएशन कहां पे पैदा हुई कि जब इनकी कोर कमेटी का इजलास हुआ,
اس میں یہ سارا معاملہ رکھا گیا، اور پھر اس میں انہوں نے کہا کہ آپ نے تو پہلے بتایا ہی نہیں تھا بھائی، ہوم ورک تو آپ کو کر کے آگے موو کرنا چاہیے تھا کہ ہم نے کس پارٹی کے ساتھ ہاتھ آگے بڑھانا ہے، کہ کونوں میں ہمیں جو ہے جس نے پہلے کوئی نشستوں کی فہرست جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو جمع کروائی ہے یا نہیں۔ اور پھر دوسری چیز، اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحبزادہ حامد صاحب پر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں پہلے کیوں نہیں بتایا۔ بھئی دیکھیں بات یہ ہے کہ جب سیاستدان اس میں شامل ہوں گے نا، یہ چند ایک بندوں کو نکال دیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ سیاسی طرز عمل شروع ہوگا، وہ پہلے سے پلاننگ کے تحت جائیں گے۔ یہ بات کر رہے تھے کہ بلے کا نشان ملے گا یا نہیں ملا، پہلے اندازہ ہو گیا اور سب ہر چیز کلیئر تھی کہ ان کو نشان نہیں ملنا، اور یہ بھی کلیئرٹی آ گئی تھی کہ انہوں نے انتخابات میں اس طرح نہیں جانا پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم سے، تو یا تو یہ آزاد لڑیں گے یا کسی کے ساتھ اتحاد کر کے آئیں گے۔ اس ٹائم بھی ان کی تیاری نہیں تھی۔ پھر دیکھیں اب جتنے بھی افراد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے پاس، جتنے بھی یا کچھ آزاد ہیں یا سنی اتحاد کونسل کے ہیں، وہ ہر بندے نے اپنی اپنی لائن لے رکھی ہے۔ کوئی کس کی لائن ٹوک کر رہے ہیں، کوئی بانی پی ٹی آئی کی لائن کو یعنی بتاتے اپنی کچھ ہے، منمانیاں کی کرتے جا رہی کچھ ہیں۔ ہے۔ حسن صاحب یہ کہیں کہنا پر چاہ رہے خیبر ہیں پختونخوا کی کیبنٹ کا معاملہ ہو تو اپنی معمولیت بھی ڈال فیصل دی۔ وارڈا صاحب بھی جو ہیں بڑی بڑی خبریں دے رہے ہیں، یہ عادل صاحب سے پوچھ لیتے ہیں اس کی بنیاد کیا ہے جو فیصل وارڈا صاحب جو دعوے کر رہے ہیں۔ عادل صاحب پہلے سن لیتے ہیں فیصل وارڈا صاحب کیا گفتگو کر رہے ہیں۔ عادل صاحب جس طرح سے فیصل وارڈا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، کس بنیاد پر یہ دعویٰ کر رہے ہیں فیصل وارڈا صاحب؟ اور جس طرح سے علی امین گنڈا صاحب کی جانب سے ہم نے دیکھا، انہوں نے مفاہمت کی طرف انہوں نے ہاتھ بڑھایا ہے، اور اس طرح سے آج یہ بات کہہ رہے ہیں، کیا وجوہات دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں علی امین گنڈا پور مفاہمت کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہتے ہیں، وہ صوبے کو سنجیدگی سے چلانے کے لیے تیار ہو چکے ہیں۔ ان کو ایک چھوٹا سا ٹریلر دکھا دیا گیا ہے کہ ان کی اپنی سیٹ بھی نہیں بچنی، اور وہ جو بھاگے یہاں پر آئے، پھر انہوں نے تصویر بنائی، آج بانی پی ٹی آئی نے اس پہ رد عمل دیا کہ ان کو تصویر نہیں بنوانی چاہیے تھی۔ اب ان کے لیے بڑا مسئلہ ہو گیا صوبہ چلانا۔ اگر وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی کو دیکھتے ہیں، اپنی پارٹی کو دیکھتے ہیں، تو ان کی طرف سے تو یہ ہدایات ہیں، یہ ڈائریکشن ہے۔ ابھی بھی اس وقت ملاقات چل رہی ہے اور ان کو جو پیغام پہنچایا جاتا ہے کہ آپ یہ جو صوبے کے وسائل ہیں، ریسورسز ہیں، سب آپ احتجاجی تحریک پہ لگائیں، آپ احتجاج پہ فوکس کریں، لیکن وہاں پر ڈیلیور کرنا ہے۔ یہاں پر دیکھیں نا، پنجاب اور وفاق ان کا آپس میں کمپٹیشن ڈیلیور کرنے پہ چل رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزانہ کوئی نہ کوئی ڈیولپمنٹ، کوئی عوامی ریلیف کی دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہاں سے کیا خبر آتی ہے، ہم جی یہ فلاں احتجاجی تحریک چلانے جا رہے ہیں جی، عید کے بعد ہم سڑکوں پہ نکل رہے ہیں۔ تو عوام کا نہیں سوچیں گے تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا۔ لیکن اس سے پہلے جو بات ہو رہی تھی پاکستان تحریک انصاف میں، جو اندرونی کشمکش ہے پاکستان تحریک انصاف میں، جو اختلافات ہیں، اس وقت 7 سے زیادہ دھڑے بن چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف میں، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو اس وقت کنڈیشن ہے، اس سے کچھ ایسے عناصر فائدہ اٹھا رہے ہیں جو ملکی سلامتی پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ جو ہم نے کل بھی بات کی کہ آئی ایم ایف ہیڈ کوارٹر کے باہر جو احتجاجی مظاہرہ کر کے ملکی سلامتی پر ایک اور حملے کی کوشش کی گئی، تو یہ اندرونی بحرانی کیفیت کا نتیجہ ہے۔ مثال کے طور پہ جو بانی پی ٹی آئی جو ہیں، ان کی اپنی ایک لائن ہے، جو بیرسٹر گوہر ہیں وہ کہتے ہیں جی میں چونکہ چیئرمین ہوں پارٹی کا، ان کا اپنا ایک گروپ ہے۔ اس کے علاوہ بیرسٹر علی ظفر جو ہیں وہ بالکل ان سے الٹ بات کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو آگے لے کر آنے والے اور ان کو سپورٹ کرنے والے اس وقت وہ تھے۔ پھر جو عمر یوب ہیں وہ کہتے ہیں جی اپوزیشن لیڈر کے لیے تو نامزد میں ہوا ہوں، میں جو پارلیمان کے اندر لیڈ میں کروں گا۔ پھر شیر افضل مروت جو ہیں وہ کہتے ہیں جی لوگوں کو تو میں نکالتا ہوں، پی ایس سی کے لیے میری نامزدگی ہوئی ہے لیکن میری ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں۔ اس کے بعد پھر کور کمیٹی ہے، کور کمیٹی یہ کہہ رہی ہے کہ فیصلہ سازی کے لیے ہمیں بنایا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے فیصلے ہم نے کرنے تھے۔ پہلے اس کے نمبرز تھے 22 جب بانی پی ٹی آئی جیل میں گئے، اس کے بعد اس کی تعداد بڑھتے بڑھتے 60 تک پہنچ چکی ہے، اور اس میں فیصلہ سازی کی بدترین صورتحال ہے اس وقت، اور اس کے اندر بھی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، اور کہا جاتا ہے جی یہ دیکھیں وکیلوں نے ہائی جیک کر لیا ہے، اصل میں تو ہم تھے چلانے والے۔ اس کے بعد جو ذہن قریشی ہیں وہ پارلیمانی لیڈر جو ہیں وہ نامزد ہو گئے ہیں۔ تو اس وقت کی جو سچویشن ہے پاکستان تحریک انصاف کی، انہیں خود سمجھ نہیں ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، لیکن اس ہاڑ میں اس جماعت کا نام استعمال کر کے وہی بہت سے عناصر جو پاکستان تحریک انصاف کے اہم پوزیشنز پہ بھی رہے ہیں، وہ ملکی سلامتی پہ
نیشنل سیکیورٹی پہ, جو معیشت ہے, اس جیسے حساس معاملے پہ حملہ آور ہو کے بیسیکلی یہ عام آدمی کے اوپر حملہ ہے. بالکل. اگر آئی ایم ایف پروگرام سبوتاج کرنے کی کوشش خدا نہ خواستہ کامیاب ہوتی ہے تو اس سے کس کو نقصان ہوگا؟ جی, اس سے مجھے, آپ کو, عام پاکستانی کو نقصان ہوگا. لیکن آج جو بانی پی ٹی آئی نے جیل میں گفتگو کی ہے, وہ گفتگو کیا ہے؟ جو ہمارے کولیگ صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی بالکل درست کیا ہے انہوں نے, جو پی ٹی آئی کے لوگوں نے آئی ایم ایف کے باہر مظاہرہ کر کے انہوں نے آنرشپ لے لی. یعنی یہ جب جس طرح یہ کہتے تھے 9 مئی ہم نے نہیں کرایا, لیکن 9 مئی کرانے سے پہلے یہ 9 مئی کے حملوں جیسی باتیں کیا کرتے تھے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے, یہ جلسوں میں ایسی باتیں کیا کرتے تھے. اسی طرح ہی اب یہ اس طرح کی جو باتیں کر رہے ہیں اس کی آنرشپ لے رہے ہیں. رضا صاحب نے بھی تو کور کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے ان کے بھی اختلافات سامنے آئے ہیں, انہوں نے بھی گلے شکوے کیے ہیں. وہ کیا گلے شکوے کیے ہیں انہوں نے؟ حامد رضا صاحب وہ جو میں نے 7 دھڑے گنوائے نا, اب حامد رضا صاحب یہ کہہ رہے ہیں, وہ صحافیوں سے بات چیت میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ میری پارٹی جوائن کی انہوں نے, لیکن مجھے کچھ تو ریسپیکٹ دیں, یہ مجھے ٹریٹ کس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ آپس میں جس طرح اب منظرنامہ اب کا دیکھیں, ہم یہ کہتے ہیں نا جی الیکشن میں جو کچھ ہوا, یہ کہتے ہیں جی ہمیں مینڈیٹ نہیں ملا, ہم آ جاتے تو ہم نے پتہ نہیں کیا کر دینا تھا. یہ اگر آ جاتے نا, یہ اگر حکومت میں آ جاتے تو آپ خود سوچیں کہ آج ملک میں عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہوتا. بالکل وہی ہو رہا ہوتا جو خیبر پختونخوا میں اس وقت ہو رہا ہے, کہ وہاں پر عوام کو ریلیف دینے کی بات کی بجائے یہ بات ہوتی ہے کہ ہم نے کنفرنٹیشن کرنی ہے, ہم نے اداروں سے لڑنا ہے, ہم نے ریاست پہ حملہ کرنا ہے, ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہونے دینا, ہم نے ہلہ بول دینا ہے, ہم نے وفاق پہ چڑھائی کرنی ہے, تو اداروں سے لڑنا ہے. اس طرح ملک چلے گا؟ اس طرح ملک نہیں چلے گا. نہ اس طرح ان کی خواہش کے مطابق یہ چیزیں ہو سکتی ہیں. اور اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ اس طرح کر کے یہ ریاست کو بلیک میل کر لیں گے, اس طرح کر کے یہ ان کو انڈر پریشر کر کے ان کو مجبور کریں گے کہ ہمیں انگیج کرو, جی, وہ انگیجمنٹ تو پچھلے 2 سال سے ہو ہی نہیں رہی اور وہ ہونی بھی نہیں ہے. اور اس طرح کا جو طرز عمل ہے یہ اس پارٹی کو مزید تباہ کر دے گا. لیکن اب میں تو عوام کی بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خیبر پختونخوا کے وہ عوام جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, کیا وہ ووٹ اس لیے دیا تھا کہ یہ لڑائی کشیدگی ایک عام آدمی کے ایشو پہ, ملکی معیشت پہ سیاست کریں, کیا یہ اداروں سے لڑنے کی سیاست کریں, اس لیے ووٹ نہیں دیا تھا. عوام نے اپنے لیے, اپنے ریلیف کے لیے ووٹ دیا تھا. یہاں پر صورتحال جو نظر آ رہی ہے, اب علی امین گنڈا پور جو ہے نا, علی امین گنڈا پور, ان کو کچھ سمجھ آئی ہے, جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ وہ ٹریلر ان کو ایک چھوٹا سا دکھایا گیا ہے, لیکن ان کو آج بانی پی ٹی آئی نے اس پہ ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ آپ نے شہباز شریف صاحب کے ساتھ تصویر کیوں کھنچوائی ہے. پھر آپ کہتے ہیں کہ ہمیں جی وفاق ہمارے ساتھ تعاون بھی کرے, آپ وفاق کے ساتھ بیٹھنا بھی نہیں چاہتے. خود آپ کو سمجھ ہی نہیں آپ نے کرنا کیا ہے, اور اس ساری صورتحال میں بیچاری عوام پسے گی. اور مجھے تو اس وقت خیبر پختونخوا کی عوام کی میں بات اس لیے بار بار کر رہا ہوں کہ اس وقت تو کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا صوبوں کے درمیان. پنجاب کے ساتھ ان کا کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا, ان کا سندھ کے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا, وفاق کے ساتھ کمپٹیشن ہونا چاہیے تھا. بات پوچھ لیتے ہیں. بالکل صاحب, جس طرح سے عادل صاحب بتا رہے ہیں, ایک پارٹی کے اندر 7 دھڑے بن چکے ہیں اور تحریک انصاف کے جو غلط سیاسی فیصلوں سے جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے پی ٹی آئی قیادت جو ہے غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے اب دانشمندانہ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیے, میں نہیں جانتا کہ پی ٹی آئی کیا فیصلے کرے گی. یہ تو نیچرلی پی ٹی آئی کا کوئی شخص ہی بتا سکتا ہے, یا ان کی دانست میں اس سچویشن میں سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی, یہ تو وہی بتا سکتے ہیں. لیکن میں اپنے بھائی عدیل سے 1-2 باتیں ان کی اگر آپ اجازت دیں تو کامنٹ کرنا چاہتا ہوں, شاید اسی میں آپ کے سوال کا جواب بھی ہو. انہوں نے کہا کہ یہ ہونا چاہیے کہ صوبوں کے درمیان مقابلہ ہو. بالکل ہونا چاہیے, اس کے اندر کیا دو رائے ہیں, پرفارمنس پہ بات ہونی چاہیے. اور بہت اچھا ہوتا کہ اس الیکشن کے بعد کوئی ایسی سچویشن نکل آتی جس میں سیاسی اختلاف ختم ہو جاتا, عوام کی رائے کو دیکھ کے, عوام کی رائے کے سامنے سر خم کر کے سیاستدان اپنا اختلاف کم کر لیتے اور عوام کی مرضی کے مطابق اب کمپٹیشن کے اندر پڑھتے کہ کے پی کے زیادہ بہتر کر رہا ہے, یا پنجاب کر رہا ہے, یا سندھ کر رہا ہے, یا بلوچستان کر رہا ہے, یا وفاق کر رہا ہے. عدیل صاحب کی بات بالکل درست ہے, ہونا یہی چاہیے تھا.
لیکن کیا صرف یہی ہونا چاہیے تھا یا ہونا چاہیے تھا میں 2-4 اور بھی چیزیں؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ حکمران بالکل صاف شفاف ہوں، ان کا ماضی کرپشن سے پاک ہو؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ الیکشن کمیشن بالکل ہر تنازع سے بالاتر ہو کے شفافیت سے کام کرے؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ انٹرم گورنمنٹس انڈیپینڈنٹلی آپریٹ کریں، انٹرم گورنمنٹ کے اوپر انگلیاں نہ اٹھائی جا سکیں؟ کیا یہ بھی ہونا چاہیے تھا کہ کانسٹیٹیوشن کی ٹائم لائنز کو میٹ کیا جائے جیسے کہ ہم ماضی میں بات کریں؟ تو ہونا چاہیے کیا تھا؟ اس سے تو پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. ہم اس بات کے اوپر تو کوئی عدیل صاحب سے کون ڈس ایگری کر سکتا ہے کہ سب کے درمیان بڑا ہیلتھی کمپٹیشن ہونا چاہیے پرفارمنس کے اوپر. بالکل ہونا چاہیے. مجھے خود بھی ہیلتھی ہونا چاہیے. عدیل صاحب کو مجھے صبح ہم دونوں ایک دوڑ کے لیے جائیں، ایک دوسرے کے شام کو اس کے اوپر کامنٹ کر کے ایک دوسرے کی پرفارمنس کے اوپر ایک دوسرے کو فیڈ بیک دیں. ہونا تو بہت کچھ چاہیے. ہو کیا رہا ہے عدیل صاحب، اس کے اوپر بات ہو رہی ہے. ہونا چاہیے کہ آپ امید سیاست کی سیسو میں ایک طرف سے نہیں رکھ سکتے. آپ ہونا چاہیے کہ امید سیاست کے سیسو میں دونوں طرف سے رکھنی پڑے گی. تبھی ریاست کی اس کانسٹیٹیوشنل مشینری میں کوئی بیلنس ہوگا. میں ایک بات اور کروں بصد احترام اسی پہ آگے بڑھتے ہوئے کہ عوام نے ووٹ کیوں دیا تھا کسی پولیٹیکل پارٹی کو؟ عدیل صاحب نے کہا کہ اس لیے دیا تھا کہ وہ عوام کی بہتری کر سکیں، اس لیے نہیں دیا تھا کہ وہ محاذ آرائی کریں. یہ سوال اور یہ جواب ہم دونوں خود نہیں دے سکتے. یہ نہیں کر سکتے کہ آپ عوام سے کہیں کہ مجھے پتا ہے کہ عوام نے کسی کو کیوں ووٹ دیا تھا. آپ کا خیال ہے کہ عوام متنفر ہو چکی ہے پی ٹی آئی سے؟ کیا کے پی کے اندر اگر آج الیکشن ہو جائے تو عوام پی ٹی آئی کو ووٹ نہیں دے گی؟ کیا باقی پاکستان کے اندر جتنے لوگ ہیں ہم ان سے پوچھ رہے ہیں کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اون چودھری صاحب کو 1.5-2 لاکھ ووٹ عوام نے کیوں دیا ہے؟ جس طرح آپ نے کہا کہ ہر کے پی کی گورنمنٹ کو پتہ ہونا چاہیے. بالکل پتہ ہونا چاہیے، ہیلدی کمپٹیشن ہونا چاہیے. لیکن یہ فیصلہ کرنا کہ آپ بتائیں گے کہ عوام نے کسی کو کیوں ووٹ دیا ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں 2-3 اور فیصلے بھی کر دیں. عوام نے خواجہ آصف صاحب کو کیوں ووٹ دیا آپ کے خیال میں؟ اون چودھری صاحب کو کیوں ووٹ دیا آپ کے خیال میں؟ علیم خان صاحب کو کیوں ووٹ دیا آپ کے خیال میں عوام نے؟ تو پلیز سیاست کی دونوں طرف کے اوپر ایک ہی معیار اپلائی کریں. بالکل جو معیار عدیل صاحب بتا رہے ہیں یہ درست ہے. ہمیں پبلک کانفیڈنس کی، پبلک یوٹیلیٹی کی، پبلک ڈیلیورنس کی بات کرنی چاہیے، لیکن سب سے کرنی چاہیے، ایک سائڈ سے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، ایک سائڈ سے میں تھوڑا سا ایڈ کر جی سکتا ہوں. حسن اس میں صاحب جو بات ہو رہی تھی میں بریک کی جانب میں بات کرنا چاہوں گا. دیکھیں اس میں جو بات ہو رہی تھی نا کہ شاید مذاکراتی معاملات نہیں چل رہے. ایک چیز میں اس میں اگر میں ایک چیز عدیل صاحب میں آپ کی طرف آ رہی ہوں. حسن صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. جی میں صرف ایک چیز ایڈ کر دوں. جو بات ہو رہی تھی نا کہ شاید مذاکراتی معاملات نہیں چل رہے، میری اطلاع یہ ہے کہ شاید بانی پی ٹی آئی کو انگیج کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ایک تھرڈ پارٹی ایک اقدامات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خاص طور پہ اس میں جو پی ٹی آئی کے کچھ ایسے افراد جو پارلیمنٹیرین ہیں، پارلیمنٹ میں جنہوں نے آواز اٹھاتے ہیں، جس میں شاید عمر ایوب صاحب ہوں یا گور خان صاحب ہوں، ان کے ذریعے بھی یہ میسیج کنوے کیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کوئی تھرڈ جگہ بھی ہو جہاں پر ان کو منتقل کر کے وہاں پہ ڈسکشن کا آغاز کیا جا سکے. لیکن اس معاملے میں یہ کہنا کہ پوری پارٹی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی، دیکھیں پوری پارٹی دو چیزوں پہ چل رہی ہے. ایک چل رہی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ، ایک چل رہی ہے پرو اسٹیبلشمنٹ. جو پرو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ چاہتی ہے کہ ہمیں ملک کی ریاست اور ہمیں اختلافات کو بھول کے تقسیم در تقسیم سے نکل کے ہمیں کسی نہ کسی پوزیشن پر آنا چاہیے. اور وہ افراد جو پارٹی میں اچانک آ گئے، اچانک اتار دیے گئے یا اتر گئے، وہ یہ پارٹی میں اختلافات چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کسی طریقے سے پارٹی کسی حد تک پوزیشن میں نہ آئے. دیکھیں یہاں پہ دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. کچھ سیاسی افراد ہیں اور کچھ غیر سیاسی افراد ہیں جو وکلا کی شکل میں آئے یا بیچ میں کچھ آ گئے اور زبردستی انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کرنے کی کوشش کی. اب وہ چاہتے ہیں کہ نہ تو علی امین گنڈا پور کی حکومت کامیاب رہے اور نہ ہی یہ حکومت چل سکے، نہ ہی یہ پارٹی کسی پوزیشن پر. اگر ان کی پوزیشن زیادہ اس پارٹی میں سٹرونگ رہی، میں نے ان کا بڑا بہت جائزہ لیا پی ٹی آئی کی ساری سچویشن کا، خاص طور پہ گزشتہ چند دنوں میں، اگر ان کا یہ والی پوزیشن رہی
مار دھار اور اختلافات اور یہ سانحہ 9 مئی والا کسی اور اینگل میں کرنے کے لیے اس طرح کے معاملات، تو پھر پی ٹی آئی کے لیے عید کے بعد جو بات کرنا فیصل واؤڈا صاحب کہ ان کے لیے سختیاں بڑھیں گی پھر بڑھ سکتی ہیں. ادروائز تو انگیجمنٹ کی کہیں نہ کہیں سچویشن تو نکالی جا رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو لایا جائے، ان کو پلیٹ فارم پر لا کے معاشی پوزیشن سامنے رکھی جائے تاکہ سسٹم کو آگے لے کے چلا جائے. عادل بالکل میں آپ کا کامنٹ لوں گی، لیکن مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے کیونکہ وقت میرے پاس بہت کم ہے. بریک کے بعد ہم ناظرین بات کریں گے اسی پر، ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. عادل صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے بریک سے پہلے. نہیں، وہ ساتھ صاحب نے کومنٹ کیا، پھر حسن صاحب نے بھی ایک دعویٰ کیا. ان دونوں باتوں پہ کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا. ایک تو اسی پروگرام میں ہمارے بھائی نے آج سے کچھ 3-4 مہینے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، پھر وہ کوئی نہیں ہوئی تھی. اور ابھی بھی میں کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی انگیجمنٹ ہو رہی ہے، نہ اس کے کوئی امکانات ہیں. اور اس کا واضح ثبوت جو ہے وہ کور کمانڈر کانفرنس میں جو ایک واضح پیغام آیا کہ 9 مئی کے منصوبہ سازوں، ذمہ داران اور یہ کام کرنے والوں کے ساتھ کوئی نرمی نہیں برتی جائے گی. تو یہ بڑا واضح پیغام تھا. اس کے بعد کوئی یہ بات اس کے بعد کوئی بچتی نہیں ہے. دوسرا ساتھ صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن فیصلے نہیں کر رہا، عدالتیں فیصلے نہیں کر رہی. تو کیا الیکشن کمیشن یا کوئی عدالت اگر غلط فیصلہ دے تو پھر خدا نخواستہ ملک توڑ دیں؟ اگر الیکشن کمیشن ایک غلط فیصلہ دے یا 8-10 ریٹرننگ افسر جو ہیں وہ ٹھیک فیصلے نہ کریں تو اس کے بعد کیا ملک کی سلامتی دو پہ لگا دیں؟ کیا ملک کی معیشت سٹیک پہ لگا دیں؟ بھائی پہلے ملک ہے، باقی یہ سیاست آپ کا کوئی، اگر آپ کو کوئی لیڈر پسند ہے تو وہ بعد کی بات ہے. پہلے یہ ملک ہے، باقی چیزیں بعد میں ہیں. بالکل جی. اب آگے میں بڑھنا چاہوں گا کہ اب ہم بات میرا خیال ہے اکانومی پہ کرنے جا رہے تھے، تو میں اس پہ تھوڑا سا کمنٹ کرنا چاہوں گا. ایک کمنٹ لے لیں عادل صاحب. کبھی دیکھیں آپ ماضی کی تاریخ دیکھیں نا، جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں ڈائریکٹ کبھی بھی کسی سے رابطے نہیں کرتے اور یہ انڈائریکٹلی رابطے کیے جاتے ہیں. اب سن تو لیں بھائی، سن تو لیں بھائی، اور بھائی لائن سے نکل بھی جائیں، تھوڑا سن تو لیں، اور سن تو لیں بھائی، اور بھائی سن تو لیں. 3 دفعہ رابطے کیے جا چکے ہیں. جب وہ باہر نکلیں گے 3 دفعہ رابطے کیے جا چکے ہیں ان سے. آپ بات کر رہے ہیں کہ رابطے نہیں ہوتے، 3 دفعہ رابطے ہوئے. بتائیں کب کس سٹیج پہ اور اس کے بعد مختلف سٹیجز پہ رابطے کیے گئے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب بانی پی ٹی آئی سٹیج پر آنے کو تیار نہیں ہے، وہ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے، وہ ایک الگ سچویشن ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ نہیں رابطہ کرتے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کور کمانڈر کانفرنس میں ہونے والا جو فیصلہ ہے آپ اس سے بھی زیادہ اوپر کی خبر دے رہے ہیں. حکومت کسی ذریعے سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ ہم معاملات کو آگے لے کے چلیں. اب کسی نہ کسی پوزیشن پہ تو جانا ہے. اگر آپ یہ کہیں کہ آپ صرف لڑائی اور تقسیم اور غصہ اور احتساب کی باتیں لے کے بیٹھ جائیں اور پھر حکومت جس پوزیشن میں ہے، جس معاشی چیلنجز کا ان کو سامنا ہے، وہ سچویشن میں نیا پنڈورا باکس کھول کے بیٹھ جائیں، یہ پوسیبل نہیں ہے. بھائی رابطے کوئی ہوئی ہوں گے تو کوئی چیز اسٹیبلش ہوئی ہوگی نا، کوئی اس کا آؤٹ کم ہوگا، ان رابطوں سے کوئی نتیجہ نکلا ہوگا، کوئی ایسی خبر آگی ہوگی رابطے ناکام ہو گئے. یہ اس طرح کی رابطے ہو گئے، وہ ڈٹ گئے، انہوں نے فیصلہ کر لیا، انہوں نے کہہ دیا جی میں پیچھے نہیں ہٹوں گا، میں اپنی ضد پہ اڑ گیا ہوں. او بھائی اگلے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، اگلے رابطہ کرنا چاہتے ہیں. میری بات سنیں، میری بات سنیں. جب کوئی رشتہ لینے جائے نا عادل بھائی صاحب، ایسا نہیں ہے. جب کوئی رشتہ لینے جائے نا، تحریک انصاف، جب کسی کا آپس میں رشتہ طے ہونے جاتا ہے نا تو پہلے ڈسکشن چلتی ہے. پاکستان جی عادل صاحب. اچھا اب پاکستان تحریک انصاف جو ہے، پاکستان تحریک انصاف رابطہ کرنا چاہتی ہے، انگیج ہونا چاہتی ہے. بانی پی ٹی آئی اپنے منہ سے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ انگیجمنٹ چاہتے ہیں، وہ وہاں سے ہر طرح کی کوشش بھی ہوتی ہے. لیکن اس طرح کے کام، آئی ایم ایف کو خط لکھنا، ملک کی سلامتی پہ حملہ کرنا، اس طرح کے جب معاملات ہوتے ہیں، اداروں پہ حملہ کرنا، تو ایسی کوئی نہ تو رابطے ہوئے، نہ کوئی اس انگیجمنٹ کے کوئی ایسے ثبوت موجود ہیں. اور سب سے بڑا فورم جو وہاں سے جو پیغام آ گیا، اب آپ کہیں کہ نہیں جی نہیں وہ ٹھیک نہیں کہہ رہے، میری جو خبر ہے وہ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے عادل. اس سے بڑا مسئلہ یہ بھی ہے، مہنگائی عروج پر ہے اور عوام کے لیے جو ریلیف ہے وہ دیکھ ہی رہے ہیں آپ کیا ہے. آپ کو پتہ ہے حکومت نے آئی ایم ایف کو بجلی جو ہے مزید مہنگی کرنے کی بھی یقین دہانی کر دی ہے. تو کیا صرف جو ہے حکومت اپنے اخراجات کم کرنے کی بجائے جو ہے وہ ٹیکس لگانے کی پالیسی پر ہی عمل پیرا ہے؟
اچھا میں آپ کو یہ خبر دے دوں کہ اس مرتبہ بڑی دلچسپ صورتحال ہوئی ہے. آئی ایم ایف کا جو وفد اس وقت یہاں پر موجود ہے, آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے, ہم ہر مرتبہ یہی الزام لگاتے ہیں نا, آئی ایم ایف کہہ رہا ہے جی بجلی مہنگی کر دیں, اور واقعی ہم, اور کل کے پروگرام میں بھی میں نے یہ کی کہ ہم ایزی منی کے چکر میں وہ یا ٹیکس پہ ٹیکس لگا دیتے ہیں, یا جو بجلی چوری نہیں کر رہے ان سے بھی چوری کرنے والوں کا حساب لے لیتے ہیں. اس مرتبہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کا ٹیرف نہ بڑھائیں. ایک تو سرکولر ڈیٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, اور اس کا جو امپیکٹ اوورال اکانومی پہ آ رہا ہے بڑا نیگیٹو آ رہا ہے. اس مرتبہ آئی ایم ایف یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بجلی کی پیداواری لاگت کو کم کریں. یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ہم ایسی اصلاحات کی جانب جاتے ہیں اور ہم واقعی بجلی پیدا کرنے والے جو عوامل ہیں ان میں واقعی ایسی ریسٹرکچرنگ کرتے ہیں, تو بجلی کی پیداواری لاگت کم کرنے کے حوالے سے آئی ایم ایف اگر واقعی ان کو مجبور کرے, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی. عام آدمی بھی اس کا بینیفیشری ہوگا, انڈسٹریز اس سے جو ہیں وہ گرو کریں گی. ایک اور بڑی اہم بات ہے جو پاکستان نے یقین دہانی آئی ایم ایف کو کرائی ہے, ابھی جو پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, یہ پاور ڈسٹریبیوشن کمپنیاں ہیں, ان سے بھی جان چھڑا رہے ہیں. عادل صاحب بالکل. مجھے ناظرین بریک کی جانب بڑھنا ہے, واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین صاحب آپ کی طرف آؤں گے, کیا دیکھ رہے ہیں آپ کے نئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب جو ہیں پاکستان کی معاشی سمت جو ہیں وہ درست کر سکیں گے؟ دیکھیے مجھے یقین ہے کہ وہ بہت سارے ایسے فیصلے کریں گے جس سے پاکستان کی معیشت کے اندر کچھ بہتری آئے گی, لیکن اور ہم ان کے ساتھ ان کی کاوشوں میں دعا گو بھی ہیں, اور اگر کہیں پہ ہمارے توسط سے اس میں کچھ بہتری ہو سکے تو ان کے ساتھ کوشاں بھی رہیں گے. گزارش ہے کہ جو عدیل صاحب بات کر رہے تھے, یہ بات دیکھیے میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں. عدیل صاحب ہمارے بھائی ہیں, میں ان کے جذبات کا احترام کرتا ہوں, لیکن بات کو اس طرح کی کریں جو ایک عام آدمی جس نے کوئی دنیا دیکھی ہے, جو کچھ منطق کو جانتا ہے, جس کے دل میں ایک دھڑکتا دل ہے, جسے سچ اور جھوٹ میں تفریق پتہ ہے, جو دن اور رات میں تقسیم کر سکتا ہے, جو روشنی اور اندھیرے کے اندر جس کو فرق پتہ ہے, کہ اس بندے کو کوئی بات سمجھ آئے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے ایک ریزنیبل سیریسنس کے ساتھ, یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگ جو 85 سے حکومت میں تھے اور ابھی تک ایف بی آر کو یہاں تک پہنچانے میں, سٹیل مل کو یہاں تک پہنچانے میں, پی آئی اے کو یہاں تک پہنچانے میں, ریلوے کو یہاں تک پہنچانے میں ان کا اگر چلیں کلیدی نہیں تو کچھ کردار تو ضرور تھا. پچھلے 40 میں سے 23 ایک سال تو وہ دو پارٹیز آپس میں حکومت کرتی رہیں, کہ ان سے ہمیں امید باندھ لینی چاہیے کہ یہ اب اس دفعہ, چوتھی دفعہ, پانچویں دفعہ, تیسری دفعہ وہ ایسے زبردست فیصلے کریں گے کہ جن کے اوپر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے, کیونکہ یہ تو کتنے کمال لوگ ہیں, ماضی میں بھی اتنے زبردست فیصلے کرتے رہے. یہ بات عدیل صاحب سیریسنس سے نہیں ہو سکتی ٹیلی ویژن پہ, کسی بھی معذب جگہ پہ نہیں ہو سکتی. آپ کسی کو ڈرائنگ روم میں نہیں کہہ سکتے, کسی شادی پہ نہیں کہہ سکتے. وہ تو ٹیلی ویژن کی کچھ ریکوائرمنٹس کی وجہ سے ہم پوری بات نہیں کر سکتے, لیکن لوگ آپ کو گریبان سے پکڑ لیں کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں. آپ کے خیال میں شرجیل میمن صاحب سندھ کے اندر اب بڑا زبردست کام کریں گے, پہلے 3 دفعہ نہیں کیا. آپ کے خیال میں عابد شیر علی اب ٹھیک گورنمنٹ چلائیں گے. آپ کے خیال میں اسحاق ڈار صاحب جنہوں نے فائنانس میں کمال کر دیا, وہ فورن منسٹری کے اندر تو جھنڈے گاڑ دیں گے پاکستان کی. کوئی بات ایسی کرے نا جو سمجھ آئے. ٹھیک ہے حسن صاحب, جس طرح سے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ معاشی ویژن کی بات کر رہے ہیں, رات دن محنت کر رہے ہیں بقول عطا تارڑ کے, اور کیا لگتا ہے آپ کو معاشی روڈ میپ ہے کیا, وہ بتانے سے کیوں کہا؟ بہت محنت کر رہے ہیں فیڈرل حکومت. عدیل ورائے صاحب بتا رہے تھے پنجاب میں مقابلہ لگا ہوا ہے. میں تو پریشان ہوں, اتنا مقابلہ لگ گیا تو باقی حکومتوں والے تو ویسے ہی بھاگ جائیں گے کہ اتنا مقابلہ لگا ہے کہ بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. آٹے کے بعد نواز شریف کی تصویر ہے, اس پر ڈٹ گئے. عدیل صاحب اس مقابلے پہ اپڈیٹ بتاتے رہنا آپ نے ہر ہفتے کہ اس وقت کس کی ناک آگے ہے, اور پھر دیکھیں, اور پھر شہباز شریف صاحب آپ کو پتہ ہے انہوں نے وزٹ کیا ہے مارکیٹوں کا, بھرپور پروٹوکول میں. انہوں نے کہا میں نے بانی پی ٹی آئی جو پرائم منسٹر تھے ان کا ریکارڈ توڑنا ہے. یہاں پر بھی ریکارڈ توڑنے کے چکروں میں وہی چیزیں ریپیٹ کی جا رہی ہیں, فیڈرل میں بھی وہی چیزیں ریپیٹ کی. محنت تو کر رہے ہیں, لیکن ایک چیز میں آپ کو کلیئر کروں, آئی ایم ایف نے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ آپ بجلی کا ٹیرف بڑھائیں. وہ کہتے ہیں گردشی قرضے کم کریں اور جو بجلی چوری ہوتی ہے اس کی روک تھام کریں, کیونکہ وہ جو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیتے ہیں وہ مانگتے ہیں, اس کو قابو میں لانے کے لیے حکومت کہتے ہیں ہم بجلی کا ٹیرف بڑھا دیں گے.
اب جو بجلی کی پیداوار کی لاگت جو ہے وہ کم کرنے کا، وہ تو ہمیشہ سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایم او یوز جو آپ کے ایگریمنٹ ہوئے اس کو سامنے رکھیں اور کھولیں اور دیکھیں، آپ ان کو ریویو کریں. یہ ماضی کی حکومتوں میں بھی یہ بات چلتی رہی، یہاں بھی متعدد دفعہ اس پلیٹ فارم پر یہ بات اٹھاتے رہے کہ پیداواری لاگت کو کم کرنا ہے. اب اس کی طرف آئی ایم ایف یہ بات کر رہا ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی تو نہیں ہے. البتہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ جو ہے وہ 480 ارب روپے کا میرے خیال منی بجٹ تیار ہو رہا ہے. اب یہ پریشانی ہے کہ وہ لانا اب وہ لانا یا نہیں لانا، اس پہ ڈسکشن چل رہی ہے. ٹھیک ہے حسن صاحب، پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے، تو کل اس پر ہم ڈسکس کریں گے. تو ناظرین اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد.